टुडे न्यूज, हर पल बाखबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। मैं हूं विशिंदान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं। खबर शामिल करते हैं चीचा वतनी से। चीचा वतनी ने सजा 6 रोजा ऑल पाकिस्तान ओपन फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें पाकिस्तान भर से 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि फाइनल मैच में चक नंबर 18-11L की टीम ने चक नंबर 110-7R की टीम को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-5 से मैदान मार लिया। इसी पर मजीद जानते हैं फरहान अब्बास कुरैशी की रिपोर्ट से। चीचा वतनी में पहली मरतबा सजा 6 रोज ऑल पाकिस्तान ओपन फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे देखने के लिए शौकीन की कसीर तादाद अमडाई और टूर्नामेंट में कराची, साहिवाल, बुरेवाला, बियाड़ी समेत पाकिस्तान भर से 32 से ज्यादा नामवर टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैच के दौरान ढोलची ने ढोल का तड़का लगाकर खिलाड़ी और शौकीन का लहू गर्म रखा। मैच में दोनों टीमों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए और शौकीन से खूब दाद वसूल की। आखिर में दिलचस्प मुकाबले के बाद चक नंबर 18-11L की टीम ने चक नंबर 110-7R की टीम को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 गोल कर मैदान मार लिया। टूर्नामेंट के शानदार इनकाद पर मेहमान खसूसी चौधरी फिरोजुद्दीन अहमद अनीस गुज्जर नामवर खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जहां के ग्राउंड आबाद होंगे वहां अस्पताल वीरान होंगे। हमें फुटबॉल के मकबूल तरीन खेल को प्रमोट करने के लिए मजीद इक़दाम किए जाएं। हम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का मैच करवाने में कामयाब हुए, जिसके अंदर 32 टीमों ने पूरे पाकिस्तान से हिस्सा लिया और तमाम महकमों के प्लेयर्स यहाँ पे इसके अंदर शामिल हैं। आगे दिया ताकि हमारे नौजवान नशे वगैरह से बच सकें और खेलों की तरफ मुतवज्जा हों, और हमारी फ़ुटबॉल की तरफ हमारे जवानों को राग़िब होना चाहिए ताकि वो लोग अपनी जवानी और हर चीज़ की अच्छे से देखभाल कर सकें। और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो हमारे फ़ुटबॉल फेडरेशन के साथ तावन करे और हमारे फ़ुटबॉल पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को ऊपर ले जाने की कोशिश करे। शुक्रिया। चीचा वतनी में ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट करवाने का मकसद दुनिया के मकबूल तरीन और रवायती खेल फुटबॉल को न सिर्फ फरोग देना बल्कि नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लानत से दूर रखना है। कैमरा टीम के हमरा फरहान अब्बास कुरैशी, नुमाइंदा टुडे न्यूज, चीचा वतनी। खबर शामिल करते हैं पीपला से। पीपला में जिसने आज़ादी की तैयारियों के हवाले से हर तरफ सब परचम की बहारें, बच्चों और बड़ों में जोशो खरोश, दुकानदारों ने स्टॉल सजा लिए। सब परचम, झंडियां और पाकिस्तान के नाम के बैजेज और स्टिकर के अलावा खिलौनों की फरोख्त जारी, जिसने आज़ादी को धूमधाम से मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। पीपला में जगह जगह स्टॉल पर जिसने आज़ादी के लिए झंडे, बैजेज और झंडियां फरोख्त की जा रही हैं। पीपला में एक माजूर शख्स व्हील चेयर पर कौमी झंडा लगाए हुए कौमी अहमियत और अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल कयूम से। जी अब्दुल कयूम, आगाह कीजिएगा। वक्त मैं पिपला मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर ताजरों ने जश्न आज़ादी के मौका पर खूबसूरत स्टॉल जो है वो सजाए हुए हैं। अलावा अजी हाफिज़ वाला हरनोली में भी स्टॉल लगाए हुए हैं। इस मौका पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस स्टॉल से आप क्या मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी, 14 अगस्त जश्न आज़ादी का मौका है तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी जहाँ तक इस्तात है हर बंदे की तो झंडियाँ, बैज और पाकिस्तानी परचम ख़रीद रहे हैं। हालांकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आवाम जो 14 अगस्त के मौके पर जोश व खरोश से इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और इसी खुशी में हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी इंशाअल्लाह ज़ोरी से मनाएंगे और जो जज्बे से मनाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी
جی اس وقت ہم جھنڈیاں لینے آئے تھے, جھنڈیاں بھی ادھر سے لی ہیں اور بیج وغیرہ بھی لیے ہیں. بہت اچھی شاپنگ کی ہے ماشاءاللہ, پاکستان کی منا رہے ہیں آدھی. جی یہاں ہم جوش اور جذبے سے جھنڈیاں خرید رہے ہیں. 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اور ہم اس کو بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں جذبے کے ساتھ. جی بہت شکریہ عبدالقیوم. اور اب رخ کرتے ہیں مرید کے نارووال روڈ پر مسافر وین بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی. ڈرائیور سمیت 8 افراد زخمی. مرید کے نارووال روڈ پر مسافر وین بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی, جس کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو ریسکیو حکام نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا. زخمی ہونے والوں میں رضیہ بی بی عمر 45 سال, سغرا بی بی عمر 55 سال, سکنا کامو کے سلیم نیاز عمر 60 سال, حنیف عمر 70 سال سکنا نارنج, وارث عمر 65 سال سکنا نارووال اور زنشا بی بی عمر 45 سال سکنا نارووال شامل ہیں. ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. اور اہم خبر ہے ملتان سے. ثانیہ زہرا کیس نے نیا موڑ اختیار کر دیا, جس متعلق چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی MPA ہنا پرویز بٹ پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ہنا پرویز بٹ کا کیا کہنا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اس کے بعد میں ثانیہ زہرا کی فیملی کو جا کے ملی, اور جب میں ملی تو میں نے ان کے والد سے پوچھا کہ آپ نے پوسٹ مارٹم فوری کیوں نہیں کرایا, کیونکہ تب محرم کے دن تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو نہیں کرانی چاہیے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں بالکل باڈی کی بے حرمتی سمجھی جاتی ہے, تو انہوں نے محرم کی وجہ سے نہیں کرایا. پھر میں ان کی فیملی ممبرز اندر گئی, میں ثانیہ زہرا کی ماں کو ملی, ان کی بہنوں کو ملی اور خالہ کو ملی. تو انہوں نے مجھے فریاد کی اور رو کے کہا کہ ہماری بچی ثانیہ زہرا کو قتل کیا گیا ہے. اس کے میاں اور اس کی ساس اور میری نند سب ملے ہوئے تھے اور ہماری 20 سال کی بچی پہ بہت تشدد ہوتا تھا. پھر میں نے اس کی والدہ سے پوچھا کہ پہلے بھی یہ کرتا تھا. انہوں نے کہا جی پہلے 2 سالوں سے یہی کر رہا تھا, لیکن کیونکہ میں ثانیہ کو کہتی تھی گھر واپس آ جائے, ثانیہ نہیں آتی تھی, اور کیونکہ وہ کہتی تھی وہ بندہ چینج ہو جائے گا. اصل میں سٹوری یہ تھی کہ ثانیہ زہرا 200 دکانوں کی مالک تھی. اس کے والد کا ایک پلازا تھا اور اس کا جو ہسبینڈ ہے سید علی رضا, وہ اس سے پراپرٹی کے چکروں میں وہ دکانیں مانگتا تھا. جب بچی نہیں دیتی تھی تو اس پہ تشدد بھی کرتا تھا اور ایونچولی اس نے اس کو مار دیا. اس کے بعد ہم نے کیس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا. ہم نے لاہور فورینزکس کو اس کی رپورٹ بھیجی اور الحمدللہ بہت ہی جلد ہم آپ کو لاہور فورینزک کی رپورٹ دکھائیں گے. اس میں نان آفیشیلی اب تک اس بندے کا DNA میچ ہو گیا ہے, بندے کا بھی DNA میچ ہو گیا ہے, اس کی مدر ان لا کا بھی DNA میچ ہو گیا ہے, اور اس کی سسٹر ان لا کا بھی DNA میچ ہو گیا ہے. تو الحمدللہ یہ میرا پہلا کیس تھا اور میں نے ثانیہ زہرا کی فیملی کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو انصاف دوں گی, اور ابھی ہم ان کی گھر جانے لگے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ اچھی خبر دیں گے. اور میں آج واک سینٹر آئی ہوں اینڈ میں بڑی خوش ہوئی ہوں کہ بچیاں یہاں ٹریننگز اور انٹرنشپ لے رہی ہیں, بیکاز جتنا امپورٹنٹ ہے. جب میں نے یہ عہدہ جوائن کیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ خواتین کے ساتھ کس طرح کی ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ انصاف کے لیے لڑنے کے لیے آپ کو کتنا سسٹم کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. تو میں جانتی ہوں اور یہ پہچانتی ہوں کہ ہماری ان بچیوں کو اس میں نالج بھی ہونا چاہیے, ان کو کرائم سین انویسٹیگیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سسٹم کو کیسے بریک کر کے انصاف لینا. شکریہ. میم لاسٹ ٹائم
وزٹ ہوا تھا تو آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ جو اسپیشل پرسن ہیں اس کے لیے جو ہم وظیفہ اناؤنس کریں گے اگست میں، اگست اسٹارٹ ہو گیا تو جی بالکل، یہ سوشل ویلفیئر کے منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا تھا اینڈ آئی ایم شیور ہی از گونا کم ویری سون، اور وہ اسپیشل پرسنس کے لیے وظیفہ اناؤنس کریں گے، بٹ دیٹ کمز ان دا سوشل ویلفیئر منسٹری. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ یہ جو سینٹر بنا ہوا ہے اس سینٹر کے اندر ڈاکٹرز کی کمی ہے، یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک سینٹر ہے اور یہاں پہ خواتین کیونکہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بہت زیادہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں، زیادتی بھی ہوتی ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہاں پہ ڈاکٹرز کی کمی ہے، مطلب یہاں پہ سہولیات ہی مکمل نہیں ہیں. دیکھیں یہ ایک تو انکریڈیبل سینٹر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب 2000 سینٹر کا قیام کیا تو دس واز اسٹیٹ آف آرٹ سینٹر، اور اسپیشلی 2016 میں جب وائلنس اگینسٹ ویمن کا بل آیا تو میں بھی اس کی ممبر تھی، اور یہ ہمارا بہت بہت پرائزڈ پروجیکٹ تھا. لیکن سیڈلی پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو بند بھی کیا، کوششیں کی کہ اس کو انڈر اسٹاف کرے، اور بہت چیزوں میں ان کو پرائیورٹی نہیں ملی. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ میڈم مریم نواز شریف کی یہ ویژن ہے کہ نو ٹالرنس ٹورڈز اینی سارٹ آف ڈومیسٹک وائلنس فار ویمن. تو اب ہم اس سینٹر کو دوبارہ ریویمپ کر رہے ہیں. میرا اس سینٹر میں آنے کا بھی یہ مقصد ہے، جو چیزیں اس میں کمی ہیں ان کو ہم الحمدللہ ختم کریں گے، اور دس ول اگین بی دا ٹاپ سینٹر آف پنجاب. ایک علینا اور دعا شاہ کا 50 برس کانفرنس ہو گئی ہے، وہ بھی کوئی جواب کرو گا. علینا کہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی اگر مجھے انصاف نہیں ملے گا. دعا کہتی ہے کہ میرا شوہر ہے، میری نیشنلٹی جو ہے امریکن ہے. روزانہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کیا یہ اب تک کوئی میسج پہنچا ملتان سے؟ یہ دوسرا کیس ہے. مجھے نہیں پہنچا، لیکن ابھی آپ نے بتا دیا تو میری ذمہ داری ہے. وہ دونوں میری بہنیں ہیں، میں اور آپ میک شور کروں گی کہ میرے دیکھیں نا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو رسپانسبل ہوں. اگر کسی بچی کو میں دیکھتی ہوں کہ انصاف نہیں مل رہا تو اس کی رسپانسبلٹی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کل میں ایک بچی کو ملی ہوں زینب، اور اس زینب بچی کو 6 بلٹس ماری گئیں اور اس کو 2 مہینے سے انصاف نہیں مل رہا تھا. کل وہ بچی میرے پاس آئی، میں نے اس کا کیس ٹیک اپ کیا، پروسیکیوٹر جنرل کو ملوایا، اور انشاءاللہ اس کو بھی بہت جلد انصاف مل جائے گا. یہ دونوں کیسز بھی ہم ویمن پروٹیکشن سینٹر پہ ٹیک اپ کریں گے، اور آپ کو میں یہ اشورٹی سے کہتی ہوں کہ ان کو انصاف ملے گا. علینا نے آخری فیصلہ میں یہ کہا ہے کہ اگر دعا زینب جیسا کیس آپ دوبارہ دیکھو گے، آپ یہ سارا میڈیا کوریج کرے گا، لیکن میرے مرنے کے بعد کوریج کرو گے تو وہ کیا فائدہ؟ نہیں، میڈیا کو بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے، اور ادارے کو بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے. اور میں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ ہماری ہیلپ لائن جو ہے پنجاب ویمن پروٹیکشن سینٹر کی 1737 از ایکٹیو. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے آپ اس ہیلپ لائن پہ رپورٹ کریں. اور ناٹ اونلی دیٹ، میں اپنے آفس میں صبح 9 بجے سے لے کے شام 7-8 بجے تک ہوتی ہوں. میرا سینٹر جو ہے، وہ جو میرا آفس ہے، اٹس اوپن. کسی بھی کل زینب جمیل بھی واک ان کیا میرے آفس میں. کسی بھی بچی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے آفس میں واک ان کرے یا منیزے سے ملے. ویل میک شیور دیٹ دوز گرلز گیٹ جسٹس. دونوں پارٹیوں کی ایک ہی بات ہے کہ ہماری کلائنٹ کو آگے کسی سینئر افسر کے پاس چلے جائے. ہم آپ ہمیں دے دیں، ہم آگے مینیج نوٹ کروا دیجیے، ہم اس کو ٹیک اپ کریں. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ یہ جو سینٹر ہے اس کا یہ کنسیپٹ تھا کہ ایک چھت تلے ہی ساری سہولیات کو لیگل ایڈ بھی ملے گی، میڈیکل ایڈ بھی ملے گی، اور پولیس کا نظام بھی بہتر ہوگا، جس کو بدقسمتی سے سابقہ دور حکومت میں روک دیا گیا. تو کیا آپ یہ اسی طریقے سے فالو کرے گا جس طریقے سے سلمان صوفی صاحب نے اس کا کنسیپٹ دیا تھا اور یہ یہاں پہ قائم ہوا تھا؟ جی بالکل، الحمدللہ. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس دفعہ کی اے ڈی پی اسکیمز میں لاہور اور فیصل آباد کا سینٹر بھی اناؤنس ہو گیا ہے. تو ناٹ اونلی ہم ملتان کے سینٹر کو ریویمپ کریں گے، اور جس طرح شہباز شریف کا خواب تھا اسی طرح مریم نواز شریف کا خواب ہے کہ یہ سینٹر میں آل فیسلٹیز، آل میڈیکل ڈاکٹرز، ہیبیلیٹیشن سینٹرز، ان کورٹ اور پولیس فیسلٹیز اور FIR رجسٹریشن بھی ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی خواتین کو امپاور بھی کریں گے، اور آپ اس طرح کے سینٹرز اب لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی میں بھی دیکھیں گے. تھینک یو. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ٹوڈے نیوز. اور اس کا جو افتتاح ہوا ہے اور جس شخصیت کے ذریعے سے ہوا ہے وہ شخصیت